नई तजावीज़, सेहत आमा, तालीम, मईशत, समाजी इस्तेकाम और कौमी तरक्की का चैलेंज। कश्मीर डिजिटल के प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान में आज हम मुल्तान में सीनियर टैक्स एडवाइज़र जनाब मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी साहब के साथ आपके गरीब खाने पर मौजूद हैं। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर, हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी है जी। और मैं CEO हूँ। नहीं सर, ताल्लुक़ कहाँ से रखते हैं? मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। इब्तिदाई तालीम तो मेरी मतलब मास्टर्स क्वालिफिकेशन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स के साथ मेरा बैकग्राउंड है। और बाद में मैंने फिर मास्टर्स कौन से सन में किया? मैंने मास्टर किया था 2007 में किया था। पहला मास्टर मैंने 2007 में किया था, फिर दूसरा 2009 में किया था, फिर एक 2013 में किया था। माशाअल्लाह। और इसके साथ साथ मैंने फिर ICM में एक इंस्टीट्यूट है जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन देता है, मैं उसका फेलो मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी एक गवर्निंग बॉडी होती है जो इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होकर आती है। करंटली मैं मुल्तान चैप्टर का चेयरमैन सर्व कर रहा हूँ। जी सर, माज़ी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? जहाँ तक आप निज़ाम तालीम की बात करते हैं ना, तो मौजूदा जो निज़ाम तालीम है ना, इसको जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। जी। इसको पुरानी जो कन्वेंशनल एजुकेशन में नहीं होना चाहिए, जैसे आपने और हमने अपने दौर में पढ़ा था। हमने 20वीं सदी के आखिर में अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की थी। अब जो नया इरा है ना, नया दौर बिल्कुल तब्दील है। अब जो नई जनरेशन है ना, ये जेन अल्फा है। जी के भी हम बात जेन अल्फा की तरफ पहुंच गए हैं ना। अब उसको जो एजुकेशन चाहिए ना, वो मानते हैं कि हमारा और आपका तालीमी मियार बहुत अच्छा था। हाँ, डेफिनेटली इस बात को मानना तो पड़ेगा, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। सेहत तालीम कौम का बुनियादी हक। पॉलिसी मेकर सेहत तालीम और कौम को क्यों नजरअंदाज करते हैं? मैंने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है कि क्यों नजरअंदाज करते हैं। अच्छा, इसमें ना दो इसके जवाब बनते हैं। एक ये है कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो पॉलिसी अपने हिसाब से बनाते हैं और अवाम पॉलिसी दूसरे हिसाब से देखती है, और इन दोनों की अप्रोच और सोच का फर्क होता है ना, इसलिए हमें लगता है कि शायद पॉलिसी दी। और अगर उनकी पॉलिसी वाकई अवाम के हक में है, तो जब वो पॉलिसी अवाम के हक में है तो अवाम की फेवर में नजर आनी चाहिए, और जिसकी फेवर में होती है उसको भला लगता है और वो आगे चलना चाहिए। पाकिस्तान में प्राइवेट तालीम का राज, रट्टा सिस्टम नई नस्ल का मुस्तकबिल क्या है? रट्टा सिस्टम जो है ना, ये नई नस्ल का मुस्तकबिल नहीं है। और जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं जो एजुकेशन की पॉलिसीज बनाते हैं, उनको इस पर ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए। यानी हम आज भी उसी तरह से करें। आपने भी अपने मैट्रिक में थर्स्टी ग्रुप पढ़ी होगी और मैंने भी थर्स्टी ग्रुप पढ़ी है, और आज का बच्चा भी 2024 में थर्स्टी ग्रुप पढ़ रहा है। तो थर्स्टी ग्रुप इज नॉट द सोल्यूशन फॉर द अपकमिंग एजुकेशन। और हमारी जो आने वाली जो नीड है उसको ये थर्स्टी करो या पुरानी चीज़ें भूली नहीं करती। बिल्कुल। अब रट्टा सिस्टम से निकल कर टेक्निकल एजुकेशन का ज़माना है। दुनिया भर में एग्जैक्टली दुनिया में जो नेशन टेक्निकल एजुकेशन दे रही है, रेलिवेंट एजुकेशन दे रही है, वो ग्रो और तरक्की कर रही है। जो पुरानी तालीम पे खड़ी है, पुराने ग्रेड्स पे खड़ी है, वो अपना खाना पूरी तो हो रहा है, टाइम पे गुजर रहा है। बजट पेश किया जाता है तालीम सेहत के लिए 1.5% 2% हिस्सा रखा जाता है, जबकि स्टेबलिशमेंट को दिफा को 70% 60% पेश किया जाता है। वजह क्या है? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अरबाब इख्तियार की जो है ना, वो तवज्जो नहीं है तालीम पर। अगर उनकी तालीम पर तवज्जो होती तो तालीम पर इन्वेस्टमेंट की जाती। तो आपके ख्याल में निज़ाम तालीम और सेहत को कैसे फाल बनाया जाए? डेफिनेटली देखिए, अगर एक चीज़ गवर्नमेंट की तरजीह में आती है ना, गवर्नमेंट अपना पूरा जोर लगाकर अपनी तरजीहात को पूरा करती है, चाहे वो किसी के भी मुफाद में। अब एजुकेशन और हेल्थ जो है ना, जहाँ ये गवर्नमेंट की तरजीहात में आ जाएगा ना, तो इस पर मतलब अमल शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने फरमाया 3 बार आपने मास्टर्स किया, टैक्स रेवेन्यू कॉर्पोरेट रुझान कैसे पैदा हुआ आपका? टैक्स रेवेन्यू कॉर्पोरेट की तरफ रुझान कैसे पैदा हुआ आपका? मेरा रुझान कैसे पैदा हुआ? हाँ जी, मैंने जब अपनी MBA की एजुकेशन तौर पर नहीं है ना? नहीं,
میں بائی چوائس آیا تھا. میں نے جب اپنی ایم بی کی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کر لی تو مجھے فیل ہوا کہ آنے والے ٹائم میں نا شاید جو کنونشنل ایجوکیشن ہے اس کا فائدہ نہ رہے, اس لیے پھر میں پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف میں نے سوچ کیا اور بائی چوائس آیا. حالانکہ ایٹ دیٹ ٹائم جو میرے ایم بی کی کلاس فیلو سے 100+ کلاس فیلو سے میرے کلاس فیلو میں سے کوئی پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف نہیں آیا, نہ مطلب سی اے کی طرف آیا, نہ اے سی سی کی طرف آیا, اور نہ ہی اس پروفیشنل آئی سی ایم اے کی طرف آیا جس کو ہم کوالیفائی کر کے سی ایم اے اور چارٹر مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بنتے اس سے کوئی نہیں آیا. تو میں نے بائی چوائس اس کو سلیکٹ کیا تھا اور الحمدللہ اللہ نے کامیاب. اگر ہم ماضی کی بات کریں تو جب آپ نے اپنی پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو آپ کے استاد موسم کون تھے؟ ہاں, میں نے کئی سارے لوگوں سے سیکھا ہے اور میرے جو سب سے زیادہ محسن ہیں جن سے مجھے سیکھنے کو ملا وہ وقاص خالد صاحب ہیں. وقاص خالد صاحب پریکٹسنگ ممبر ہیں. میں نے ان سے مطلب بہت کچھ سیکھا ہے. اور میرے جب انسان کا ایک استاد نہیں ہوتا, کئی سارے استاد ہوا کرتے ہوتے ہیں اور بندہ ہر چیز الگ الگ چیز لوگوں سے سیکھا. وقاص خالد صاحب کو کیسا پایا آپ نے؟ تو خالد صاحب میرے ساتھ ہم برانچ کے ممبر ہیں الحمدللہ, اور ہم اکٹھے مل کر الیکشن لڑے ہیں اور اچھے انسان ہیں. ٹھیک ہے نا, شاید آپ نے ان کا انٹرویو بھی کیا, مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے جیسے خوشی کا اظہار کیا, اس آپ ان سے پہلے مل چکے ہیں. میں ان کے گھر پہ تشریف لے کے گیا تھا اور انہوں نے بلایا تھا. کبھی باہر کی سیاست میں چل گئے؟ باہر کی سیاست میں نہ. کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں آپ؟ نہیں, ہم اس پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں جو عوام اور ملک کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے. ٹھیک ہے نا, پاکستان میں لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں, کوئی ایک پارٹی سے کوئی دوسری پارٹی سے. ہم ٹیکنیکل اور کوالیفائڈ لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو ملک اور عوام کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں. اکثر میں عام انتخابات کے موقع پر آپ کس کو چوائس کرتے ہیں, ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ ہاں, وہ تو ایک اچھا ایک رائٹ ہے. تو میں الحمدللہ پریویس ایئرز میں تو عمران خان کو میں نے ووٹ دیا. اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب آئے تھے انہوں نے اپنا ایک مینڈیٹ دیا تھا اور ہمیں لگا کہ یہ مینڈیٹ جو ہے وہ عوام کی ویلفیئر کے لیے ہے, تو ہم نے مطلب 90s میں 2022 کے انتخابات میں کس کو ووٹ دیا آپ نے؟ عمران خان کو دیے تھے. آپ کی اعلیٰ خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کبھی حکومتی سطح پہ کوئی پیشکش بھی سرکاری عہدے کی؟ ہاں ہوئی تو صحیح, لیکن ایک دفعہ مجھے سرکاری عہدے کی پیشکش ہوئی تھی تو اس وقت میں اس کو جوائن نہیں کر سکا تھا اور میں نے اپنی جو تحفظات ہے اس کا اظہار کیا تھا. آج کل ٹیکسیشن کے حوالے سے آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آج کل اب 30 جون ختم ہو گیا, فائنینشیل ایئر سٹارٹ ہو گیا, نیا فائنینشیل ایئر سٹارٹ ہو گیا, پچھلا ختم ہو گیا. اب ظاہر بات ہے اس کی مطلب ٹیکس ریٹرنز کا سیزن شروع ہو جاتا ہے ہمارا 30 جون کے بعد, اور ہم دو چیزوں کو اکٹھا لے کر چل رہے ہوتے ہیں. پرانا ٹیکس ختم ہوا, نیا شروع ہوا, ان دونوں کو بیلنس کر کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ اپنا انڈیپینڈنٹ کام خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے اور ڈھانچہ کیا ہے؟ میری کمپنی کا نام یوسف صدیقیان کمپنی ہے. وہ ایک چارٹر مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ فرم ہے جو کہ مطلب کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے آڈٹس اور فائنینشیل رپورٹنگ کو ڈیل کرتی ہے. ہم خالی ٹیکسیشن کو ڈیل نہیں کرتے, آڈٹ کو بھی ساتھ ڈیل کرتے ہیں, کارپوریٹ ٹریننگز بھی ہیں اور کارپوریٹ رپورٹنگ بھی ہیں. اور میں اپنی کمپنی کے پلیٹ فارم سے نیشنل لیول پر بھی ٹریننگ کر چکا ہوں. پاکستان سے باہر بھی میں ٹریننگ کر رہا ہوں. میں نے تھائی لینڈ بینکاک میں میں نے 3-4 سیشن کیے, ٹریننگ سیشن, جو مجھے ایک انٹرنیشنل کمپنی نے وہاں پر بلایا تھا ایز اے ٹرینر. تو جو ٹریننگ سے جو وہاں جن کو میں نے ٹریننگ کی تھی, کوئی بھوٹان سے تھا, کوئی مالدیپ سے تھا, ٹھیک ہے نا, کوئی بحرین سے آیا ہوا تھا وہاں پر, مطلب جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی جیسے ٹریننگ ایکسپوجر ہوتا ہے. تو ہمارا جو کنسرن ہے وہ ٹیکسیشن کے ساتھ بھی رہتا ہے اور کارپوریٹ رپورٹنگ کے ساتھ بھی رہتا ہے. یہ ہمارے جو آج کل ٹیکس کنسلٹنٹ کے بے تحاشا تحفظات پائے جا رہے ہیں. آپ کے نزدیک ٹیکس کنسلٹنٹ کے اہم اور چند بڑے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں, ٹیکس کنسلٹنٹ کا جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تو اس کے کلائنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. جس مارکیٹ میں آپ رہتے ہیں ہم اسی مارکیٹ میں رہتے ہیں. ہم جو سب سے بڑا مسئلہ فیس کرتے ہیں کہ کئی سارے لوگ ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جو ہماری خدمات کو مطلب ویلیو نہیں دیتے, کنسیڈر نہیں کرتے جب تک ان کے پاس کوئی اچھا بڑا لیگل سخت نوٹس نہ آئے. ٹھیک ہے, جیسے ایک ڈاکٹر ہے, اس کی خدمات ہوتی ہے, اس کی پوری زندگی کا مطلب کیریئر ہوتا ہے, ویسے ہم نے بھی اپنی پوری زندگی انویسٹ کی ہوتی ہے اور پھر جا کر ہم ایک کوالیفائڈ پریکٹیشنر بنتے ہیں اور پھر ہم پریکٹس میں آتے ہیں. تو آہستہ آہستہ پھر ہمیں اپنی پہچان کرانی پڑتی ہے اور اپنی ریکگنیشن بھی انسان کی ویلیو بڑھتی ہے. یونیت غازی صاحب کی سربراہی میں باقی قیادت سے آپ مطمئن ہیں؟ ہاں الحمدللہ, ہی از اے سینئر ممبر اور بڑا ایکسپیرینس رکھتے ہیں. ملتان جنوبی پنجاب کی مارکیٹ میں بہت ایکسپیرینس ہیں اور بہت سینئر پرسن ہیں. ٹیکس کا حال عام آدمی کی آزمائش بار بار ہر ہفتے عوام کو جلنی پڑتی ہے. فیول قیمت میں, مہنگائی قیمت میں, حل کیا ہے؟ اس
کا جو حل ہے وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. عوامی نمائندے اقتدار میں آئیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. لانے والے ہم آپ ہیں. ہاں یہ تو ہم بظاہر کہتے ہیں نا, یہ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم لانے والے ہیں, ٹھیک ہے. کیا ہم اور آپ کے ووٹر سے آپ نے جن کو ووٹ دیے تھے کیا وہ لوگ برسر اقتدار ہیں؟ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک مسلم حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. روز روشن کی طرح واضح ہے. ہم کہہ بھی دیں تو ہماری بات غلط کنسیڈر کی جاتی ہے, حقیقت کوئی اور ہے. آپ کے خیال میں ٹیکس کس شعبے میں چوری ہو رہی ہے؟ ٹیکس کے شعبے میں چوری ہو رہی ہے. ہر شعبے میں چوری ہوتا ہے. ٹیکس اور کون ٹیکس اور دیکھیں, جب تک دو بگے اکٹھے نہ ملیں تب تک ٹیکس چوری نہیں ہوتی. ٹیکس چور ٹیکس پیئر ہے, ٹیکس کنسلٹنٹ ہے یا ایف پی آر؟ سارے اپنے اپنے حصے کے قصوروار ہیں. نیٹ پر موجود ٹیکس پیئر کو بہتر سے تحفظات, ٹیکس کنسلٹنٹ کی خدمات پر سوالیہ نشان. ایف پی آر بار بار نوٹس جاری کر دیتی ہے, حل کیا ہے؟ دیکھیں, ٹیکس پیئر کے جو تحفظات ہیں نا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, اور جو ٹیکس پریکٹیشنر ہے نا, جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہے, اس کے بھی تحفظات اپنی جگہ. مثلاً گورنمنٹ کئی دفعہ قانون تبدیل کر دیتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے اس کو اتنا قانون کا نالج نہیں ہوتا. اب دیکھیں, کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جائیں نا تو ڈاکٹر آپ کو ڈائریکٹ دوائی بتا دیتے ہیں, آپ کو مرض سمجھانے نہیں بیٹھ جاتا کہ اس کی یہ ہوتا ہے یہ مطلب, وہ آپ کو ڈائریکٹ دوائی دے دیتا ہے. جو ہمارے پاس جو پرسن آتا ہے نا, اگر ہم اس کو ڈائریکٹ سولوشن بتانا یہ ہے تو اس پہ اعتبار نہیں کرتا, پھر ہمیں اس کو ایک ایک بات سمجھانی پڑتی ہے. اب ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے, ہمارا ٹیکس کا قانون انگلش میں بنتا ہے. یعنی جس قوم میں ٹیکس دینے آپ اس کو اس کی زبان میں بتا دے رہے کہ تمہیں دینا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب دوسری لینگویج کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس لیے اس کو ٹیکس ایڈوائزر یا کنسلٹنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. اچھا, اور ٹیکس کنسلٹنٹ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتا ہے. اب ٹیکس کنسلٹنٹ نا دو لوگوں کے درمیان ایک نا مڈل مین کا رول پلے کرتا ہے. اس کے سامنے ریاست بھی ہے, اس کے سامنے اس کا کلائنٹ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ ریاست کو تحفظ دیتا ہے تو کلائنٹ بھاگتا ہے, اگر کلائنٹ کو تحفظ دیتا ہے تو آئین کے ٹیکس لا کے ساتھ تھوڑا مس میچ ہوتا ہے. تو بہت بیلنس ہو کر بہت مشکل زندگی ہوتی ہے ٹیکس پریکٹس. پاکستان ڈیجیٹل کی طرف رواں دواں. ایف پی آر کا ایک شعبہ ہے کارپوریٹ, وہاں پر بھی ڈیجیٹل پر کام کیا جا رہا ہے. کمپیوٹرائز دور ہے, چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا. نئے ٹیکس پیئر کیسے پیدا کیا جائے؟ دیکھیے, نئے ٹیکس پیئر پیدا کرنا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. نئے ٹیکس ایریاز آج کل آپ خود کریں, ڈیجیٹل سسٹم کا زمانہ ہے. آپ اپنے خالی چیٹ جی پی ٹی اے آئی سے پوچھیں, وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے کیسے آپ نا نئے ٹیکس لگا سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا اور عجیب مسئلہ ہے. ہم نے ٹیکس اسی سے لینا ہے جو دیتا ہے, جو نہیں دیتا اس سے لینا بھی نہیں ہے, گورنمنٹ کی ترجیحات میں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی کے اوپر ہم مزید برڈن بوجھ ڈالے جا رہے. نیٹ پر موجود ٹیکس پیئر ریلیف چاہتا ہے, ریلیف کیسے فراہم کیا جائے؟ دیکھیں, گورنمنٹ نے کئی سارے ٹیکس کے ایسے قوانین بنا دیے نا جس میں جو ایک بشری آزادی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو گئی. قوانین تو موجود ہیں, عمل درآمد نہیں. دیکھیں, جو قوانین اگر عمل درآمد ہو بھی صحیح نا, اب قوانین بھی ایسے بن گئے ہیں جس میں انسان کی جو آزادی ہے نا وہ مطلب ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن آپ ایک فار ایگزامپل کاروبار کرتے ہیں, اور آپ کو کاروبار کرنے کے لیے ایک کم سے کم کوئی ایریا تو دینا کہ آپ نے اس لمٹ میں رہ کر کاروبار کرنا ہے. اب وہ جو ایریا پہلے اتنا بڑا ہوتا تھا, اب اس کو تنگ کرتے اتنا نیرو کر دیا کہ اب بزنس مین کے لیے کچھ کرنے کو بچا نہیں ہے. اب وہ ادھر دیکھتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے, ادھر دیکھتے ہیں تو بھی غلط ہے, ادھر دیکھتے الگ ٹیکس ہے, ادھر دیکھتے الگ ٹیکس ہے. تو خالی ٹیکسز لگانا نا مسئلے کا حل نہیں ہوتا. عام آدمی ٹیکس دینے کو تیار ہے لیکن وہ ڈرتا ہے. ڈرتا کیوں؟ دیکھیں, عام آدمی ٹیکس دے رہا ہے, ارباب اختیار کے چل رہے ہیں سسٹم. کیا کسی ایک دن وزیر اعظم ہاؤس کا بجلی کا بل بلے ہوا؟ نہیں ہوا. کیا کسی ایک دن وزیر اعظم کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہوا؟ نہیں ہوا. ان کے سارے معاملات چل رہے ہیں. کیا کسی ایک جج کی تنخواہ لیٹ ہوئی؟ کیا کسی ایک بیوروکریٹ کی تنخواہ لیٹ ہوئی؟ نہیں ہوئی. سب کو مل رہی ہے, اس کا مطلب عوام ٹیکس دے رہی ہے. عوام ٹیکس دے رہی ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نا اس ٹیکس کی جو تفصیلات ہیں نا اس پہ سوالیہ نشان ہے. اس ٹیکس کے سسٹم میں مسئلہ مسائل ہے. میں ایک کنسلٹنٹ ہوں, میں اگر آپ کو اپنے ایک کلائنٹ کی نا ٹیکس کی کیلکولیشن کر کے بتاؤں نا, میرا ایک کلائنٹ ہے فار ایگزامپل, اس کی سال کی تنخواہ 41 لاکھ روپے, 41 لاکھ سال کی تنخواہ ہے. اس میں سے 6,16,000 اس کا ٹیکس تنخواہ سے کٹ جاتا ہے. اب 41 میں سے 6,16,000 گیئر نکل, ٹھیک ہے نا. باقی تقریباً اس کے پاس 34 لاکھ کچھ ہزار بچا, یہ 35 لاکھ کم و بیش بچا. اب اس 35 لاکھ میں سے وہ ہر مہینے بجلی کا بل دیتا ہے, اس میں بہت سارا ٹیکس نکل جاتا ہے. وہ اپنے ہر مہینے کو 100-150 لیٹر پیٹرول کنزیوم کرتا ہے. آپ دیکھیں پیٹرول کا 100 روپے سے زیادہ کی ایک لیٹر پیٹرول پر آپ لیوی دے رہے ہیں. اب اگر آپ اس کے ایک مہینے کا 300 لیٹر پیٹرول لگاتے ہیں فار ایگزامپل,
ٹھیک ہے نا, اور سال کا کتنا ہو گیا 6,000 3600 لیٹر پیٹرول ہو گیا. اب وہ 1 لیٹر پیٹرول پر 100 سے زیادہ روپے کی لیوی دے رہا ہے. اب اس کی ساری اماؤنٹ کو 100 سے اس لیوی سے ملٹیپلائی کریں, یہ تیسری اماؤنٹ ہوگی. دوسرا وہ جو اشیاء پرچیز کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے, صابن وغیرہ شیمپو وغیرہ, اس میں وہ کتنی اماؤنٹ کا ٹیکس دیتے ہیں. تو مل ملا کے اب وہ اپنی 41 لاکھ کی سیلری میں سے تقریباً 50% ٹیکس دے رہا ہے. اب آپ اس کے باوجود بھی کہیں جی عوام ٹیکس نہیں دیتی, تو یہ مناسب نہیں ہے. شعبہ آڈٹ کا ہو یا ریونیو کا, ٹیکس فال ذمہ دار کون؟ دیکھیں میں نے کہا ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا رسپانسیبل ہے. کچھ ایف بی آر خود رسپانسیبل ہے, کچھ جو لا بنانے والے ہیں ارباب اختیار جو قانون سازی کرتے ہیں اسمبلی وہ قصوروار ہے, کچھ ہم ٹیکس کنسلٹنٹ قصوروار بن سکتے ہیں اور کچھ ٹیکس پیئر قصوروار. آپ کے خیال میں ایف بی آر کا مکمل ڈھانچہ کرپشن میں ملوث پایا جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ دیکھیں جو لاسٹ ٹائم شبر زیدی صاحب ایف بی آر کے چیئرمین تھے, انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا آدھے سے زیادہ جو آفیسر ہیں ان کو گھر بٹھاتے ہیں, ہم تنخواہ دیں گے, جاب سے نہیں نکال لیں, یہ آفس نہ آئیں, ہم ان کو ان کی تنخواہ دیتے رہیں گے. شبر زیدی جو چیئرمین رہا ہے وہ کہتا تھا یہ آتے کرپشن کرنے کے لیے. تو یہ ان کی بات تھی. ٹھیک ہے, اب اس کو کیا کہیں اور کیا نہ کہیں, بہرحال کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر کا مکمل ڈھانچہ سیاسی اور سفارشی مداخلت سے پاک کر دیا جائے تو رواں دواں ہو سکتا ہے ایف بی آر؟ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اگر کر دی جائے تو رواں دواں ہو سکتا ہے, لیکن گورنمنٹ کا کوئی بھی جو سرکاری دفتر ہے, کوئی بھی سرکاری دفتر وہ سیاسی ڈھانچے سے پاک نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹا سا پولیس اسٹیشن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ سیاسی مداخلت جتنی ہیں, یہ سیاست ہماری عام عوام کی اس میں رچ بس گئی ہے. آپ کو بھی تھوڑا سا کام ہوگا, آپ بھی اپنے ایم این اے کے پاس پہنچ جائیں گے, ایم پی کے پاس پہنچ جائیں گے. ایون آپ کے گلی محلے میں ایک گیس لائن ڈالنی ہے نا, پائپ لائن ڈالنی ہے, گٹر کی لائن ڈالنی ہے, اب اس کے لیے پورا ڈپارٹمنٹ اویلیبل ہے, لیکن آپ پورے ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں, اپنے ایم پی اپنے ایم اے کے پاس جاتے ہیں. آپ کی تجربات کی روشنی میں اداروں کو کیسے مضبوط اور فعال اور آزاد بنایا جائے؟ دیکھیں ہر ادارے کو نا اس کی اپنی ڈومین دی ہوئی ہے نا, اس ڈومین میں اس ادارے کو کام کرنے دیں, مداخلت نہ کریں. کوئی بھی ہے مداخلت نہ کریں, نہ ایم اے نے مداخلت کرے, نہ ایم پی لا نے ہر ایک کی ڈومین بنا دی ہے. اب اگر آپ یا تو ڈومین نہ بنائیں, ڈومین فری کر دیں تاکہ اس کا خرچہ بچ جائے. اگر آپ نے ڈومین بنا دی نا پھر ان کو پرفارم کرنے دیں. نئے مالی سال کا بجٹ 2026 جو پیش کیا گیا میں بھی تحفظات سامنے پیش آئے. تاریخیں تبدیل ہوتی رہی, 10 جون 12 جون پھر 15 جون کو بجٹ پیش کیا گیا. یہ پالیسی میکرز کی ناکامیوں کی وجہ سے یا آئی ایم ایف کی طرز عمل پر؟ دونوں کی طرف سے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا آپ دیکھیں ایک ملک کا جو لیٹ سے وزیر خزانہ ہے نا, اگر اس نے اپنے منہ سے کوئی ڈیٹ نکالی, زبان نکالی ہے نا, کوئی تاریخ اناؤنس کی نا, وہ وزیر ہے, فیڈرل منسٹر ہے, اس کی زبان ورث رکھتی ہے, اس کا بیان ایک ویلیو رکھتا ہے. وہ ایک عام بندہ نہیں ہے, وہ ایک منسٹر ہے. اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سے کمپنیز کا اتار چڑھاؤ, اسٹاک مارکیٹ اپ ڈاؤن ہوتی ہے. تو پھر میرے خیال میں یا تو بندے کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے, اگر بول دیا تو اس کو پوری کمٹمنٹ کرنی چاہیے. ایف بی آر نے بے چاشا اسکیمیں لانچ کی, بری طرح ناکام ہوئی. ایک پالیسی آئی تھی تاجر دوست پالیسی, اس پر اربوں روپے خرچ کیا گیا. اب ایک اسکیم لانچ کی نئے وفاقی بجٹ کے موقع پر ریٹیلر کے حوالے سے ہر چھوٹا دکاندار 25,000 روپے سالانہ جمع کرے گا ٹیکس. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسکیم کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی؟ لیکن جو پرانی اسکیمیں جس جہاں گئی ہیں یہ بھی وہیں جائے گی. مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر بنے, یہ جب یہ رجیم چینج ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے آتے کیا کیا تھا, انہوں نے فکس ٹیکس لگا دیا تھا ہر دکاندار کے اوپر. انہوں نے زیادہ اماؤنٹ پہ لگایا تھا, دکاندار چیخ پڑے, ہڑتالیں ہوئی تھی اور مطلب احتجاج ہوا, تو انہوں نے کیا کر دیا, وہ ٹیکس کی پرسنٹیج کم کر دی. وہ بھی لگا کے گئے تھے نا, انہوں نے اور لگا دی. تو میں آپ آج بتاتا ہوں, دیکھیں ٹیکس لگانا یہ سولوشن نہیں ہے. دیکھیں آپ پیسے دو طرح سے اکٹھے کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ کسی انسان کے اوپر جبر کریں, جبر سے پیسہ اکٹھا کریں, ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیں, اس کو پرفارم کریں, اس کو کھیلنے دیں, اس کو خرچ کرنے دیں. جب وہ زیادہ خرچ کرے گا نا تو ریونیو بڑھے گا. لیکن ہماری گورنمنٹ کی ترجیحات کیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں غلط دبا کے پیسے نکال. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم کہتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقہ ہے نا, اس سے نا ٹیکس کم کر دیں, یا اس کے پیسے وہ کر دیں نا, کیا کہتے ہیں, جو اس کی تنخواہ سے ٹیکس کرتے ہیں نا اس کو آدھا کر دیں. اب ذرا بات کو سنیں. فار ایگزامپل میں نے بھی آپ کو کہا کہ 41 لاکھ بندے کی تنخواہ ہے اور 6,16,000 کو ٹیکس دے دیتے ہیں. اگر آپ اس کو کم کر دیں گے نا, اس کا ٹیکس آدھا کر دیں گے, 6 لاکھ کی وجہ 3 لاکھ کاٹ لیں. اب آپ 3 لاکھ اس کو دے دیا نا, اب وہ 3 لاکھ خرچ کرے گا. جب وہ 3 لاکھ خرچ کرے گا نا تو گورنمنٹ کو سیل ٹیکس آئے گا. جو جس کمپنی کی پروڈکٹ خریدے گا اس کی پروڈکشن بڑھے گی, گورنمنٹ کو جی ڈی پی ملے گی, گورنمنٹ کو جاب کریٹ کرنے کا موقع ملے گا. ایسے ہے نا. تو اگر آپ ایک طبقے کو, ہم چاہتے ہیں کہ آپ نا لوگوں کو آزاد کریں اور نہ وہ کریں
ان کو اسپینڈ کرنے دیں, خرچ کرنے دیں, وہاں سے کمائیں, وہاں سے ٹیکس کٹے گئے. دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو بھی بڑے تحفظات سامنے پیش آ رہے ہیں. چیمبر آف کامرس کی کیا خدمت ہے؟ دیکھیں تمام بیسس کمیونٹی کے نا تحفظات ہیں اس ٹیکس نظام کے اوپر, ان کے ساتھ بھی ہے, پچھلوں کے ساتھ بھی. ہر سال بجٹ میں چیمبر مطلب سامنے آتا ہے, اور گورنمنٹ جب بھی کوئی پالیسی بناتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی چیمبر کا جو ممبر ہوتا ہے نا وہ وکٹمائز ہو رہا ہوتا ہے, تو جو وکٹمائز ہوتا ہے وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو لیٹس میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی پالیسی بنائے جس سے نا خوشحالی ہے, گروتھ ہو, لوگ خوش ہو کر اسپینڈنگ. پالیسی بنانے کے ساتھ ساتھ عمل درآمد بھی کرایا جائے سر. دیکھیں گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے اور عمل درآمد بھی کراتی ہے. ٹھیک ہے نا, عمل درآمد ہوا ہے نا, کئی ساری پالیسی پر عمل درآمد ہوا. 8 بجے دکانیں بند کرنے کی پالیسی تھی, عمل درآمد ہوا ہے نا, ہوا ہے. گورنمنٹ ٹیکس کی پالیسی بناتی ہے, عمل درآمد کرتی ہے, فیکٹری بند کرتی, سیل کر دیتی ہے, بزنس سیل کرتی ہے, مطلب بزنس کے بینک اکاؤنٹس کے اوپر سیل کرتی ہے. صرف اپنے مفادات کے خاطر سے. ہاں, توانائی بحران, صنعتی یونٹ تباہی کے کنارے پر, صنعتی یونٹ تباہ ہو چکا ہے, ریئل اسٹیٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, وجوہات کیا ہیں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, تو ریئل اسٹیٹ کو پروموٹ کرنا یہ وجوہات ہے, یہ مین فیکٹر ہے کہ اس کو صنعتی یونٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہاں دیکھیں, جب 99 میں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تھے نا, اس وقت جو انڈسٹریلسٹ ہیں نا وہ بڑے خوش ہوئے تھے. وہ اس لیے تھے کہ یہ خود ایک انڈسٹریل بیک گراؤنڈ کا بندہ ہے, اس کے آنے سے انڈسٹری گرو کرے گی. اور آپ اس کو لکلی کہیں کہ لکلی کہیں, ان کو صرف تھوڑا ٹائم ملا سب کرنے, 3 سال ملے بمشکل. 3 سال کے بعد پھر ماشاء اللہ لگ گیا اور ان کی حکومت ختم ہو گئی, اور یہ ساری کہانی آپ کے سامنے قصہ ماضی ہے. تو اگر انڈسٹریلسٹ آئے نا تو وہ ایسی پالیسی ضرور بناتے ہیں جو انڈسٹری کی فیور میں جاتی ہے. اب بظاہر تو یہ انڈسٹریلسٹ بیٹھے تو ہیں, لیکن ایسی کہ پالیسی نظر نہیں آ رہی جس سے انڈسٹریلسٹ کو فائدہ ہو. اب جو مرضی کہیں, ایک ہے کہ میں میڈیا میں بیان کیا دے رہا ہوں, ایک ہے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ جو ہے نا وہ مطلب کم ہو چکی ہے, بڑی جو کم فرم سے وہ نکل چکی ہیں, ڈی لسٹ ہو چکی ہیں. ہماری اسٹاک مارکیٹ چھوٹی بچ گئی ہے, اور ہم اسی چھوٹی اسٹاک مارکیٹ میں کہتے ہیں کہ اتنے سیکٹر بڑھ گئی, اتنے سیکٹر بڑھ گئی. مارکیٹ ہی چھوٹی ہوگی تو ظاہر ہے اس نے گرو کرنا ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس عوام اور تنخواہ طبقہ ادا کرتا چلا آیا ہے اور کرتا ہے. بجٹ کے موقع پر عوام اور تنخواہ طبقے کو نظر انداز کرنے کی وجوہات کہاں پیش آتی ہیں؟ دیکھیں, میں نے ابھی کہا نا کہ گورنمنٹ کی ہے نا وہ عوام کو ترجیح نہیں دیتی. یہ کہ جو کہ گورنمنٹ کی غلط پالیسی, پھر عوام میں حکومت میں گیپ رہ جاتا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. جیسے آج کل یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں آپ کو آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے جی, اب اس کی ایک بات مانتے ہیں, یہ کریں یہ کرو. آئی ایم ایف کہنے پہ ہم نے اپنے لوگوں کی تنخواہیں کٹ کر دی, پینشن ختم کر دی ہے. پیسے آپ کو عوام بھی تو دیتی ہے, عوام کی تحفظات کا خیال لیکن سر ٹیکس کلیکشن پاکستان کا ایران اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہے, تو رقم کہاں خرچ ہو رہی ہے سر؟ ہاں دیکھیں نا, وہ ڈرینیج بھی تو ہوتا ہے نا, ڈرینیج بھی ہوتا ہے, قرضے واپس ہوتے ہیں, ارباب قرضے واپس کہاں ہو رہے ہیں سر؟ دیکھیں دبئی میں آ کے دکھائی, ان کو دے دیا نا واپس. آپ کے خیال میں ملک میں سب سے زیادہ بڑا معاشی بحران کیا ہے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. میں یہ والی بات کئی میڈیا کے فورم پہ کہہ چکا ہوں. ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی جب آئے گی نا, ہمارا ملک تب گرو کر جائے گا. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اب بنگلہ دیش کو اٹھا کر فار ایگزامپل دیکھیں, وہاں پر ایک حکومت بیٹھی, اس نے کتنا عرصہ اقتدار سنبھالا. آپ انڈیا کو دیکھیں, انڈیا میں جو بھی مطلب وزیر آتا ہے, وزیر اعظم 2-2 ٹرمل گزار کر جاتا ہے. اسٹیبلٹی ہے نا, اس لیے انڈیا ہم سے آ گیا. ٹھیک ہے نا. آپ ایران کو دیکھیں, ایران نے اتنی پابندی کے باوجود بھی اپنے آپ کو اسٹیبل رکھا, ڈیولپ کیا. اندر خان اس نے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لیا کہ دنیا حیران ہو گئی. وجہ ان کے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. تو آپ کے تجربات کی روشنی میں پاکستان کی معاشی مسائل جو ہے, بڑھتی ہوئی مہنگائی یا ٹیکس کلیکشن, دونوں چیزیں ہیں. مہنگائی زیادہ ایشو ہے جی, مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے. مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹیکس کلیکشن نہیں. دیکھیں نا, وہ جب آپ چیزیں مہنگی کرتے جائیں گے, انفلیشن زیادہ ہو جائے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے, آئی ایم ایف کے طرز عمل پہ پیش کیا گیا؟ ایگزیکٹلی. کیوں؟ وہ ہم دیکھیں نا, میں نے کہا جو پیسے دیتا ہے وہ باتیں اپنی منواتا ہے نا. بینک آپ کو فائنانس کرتا ہے تو شرائط بینک کی ہوتی ہیں. آئی ایم ایف آپ کو جو پیسے دے رہا ہے وہ اپنی کنڈیشن منگوا رہا ہے. تو وزیر خزانہ کی کیا خدمات ہے سر اس حوالے سے؟ دیکھیں وزیر خزانہ کی آپ بات کرتے, میں کہتا ہوں وزیر اعظم کی کیا خدمات ہے. تو بہرحال یہ چیزیں فیکٹ ہیں, کیا کہیں اس میں. ایران امریکہ جنگ بندی کے تحت پاکستان کو جو عزت اور مقام ملا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنے سفارتی تعلقات کو مضبوط بنانے میں کامیاب ہوگا؟
دیکھیں ہونا تو چاہیے جی، ٹھیک ہے نا، ہونا چاہیے، یہ سمپل سی بات ہے، وہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم چیزوں کو اگر صحیح لے کے چلیں گے نا پھر ہمیں عزت اور بھی زیادہ ملے گی، چیزیں اور بھی زیادہ. مثلاً آپ دیکھیں ہمارا پاکستان کے وزیر خارجہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، وزیر خارجہ کون ہے اور جاتا کون ہے؟ اب دیکھیں جو وزیر داخلہ وہ وزیر خارجہ کا رول پلے کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب ہے نا وزیر داخلہ، داخلہ وزیر انٹیریئر منسٹر ہوئی ہے نا. اب دیکھیں وہ ایران کے تعلقات میں گئے، یعنی وزیر خارجہ کوئی اور ہے اور وزیر داخلہ کوئی اور ہے. ہر بندہ اپنے ڈومین میں رہ کر آگے جانا پھر زیادہ بہتر نہیں ہو. کیا خیال ہے سر؟ اداروں میں خامیوں کے حوالے سے باتیں سب کرتے ہیں، ازالہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. اصلاحات کیسے کی جائے؟ لیکن جب آپ اصلاح کرنے کے لیے چلیں گے نا، اصلاح کرنے کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے گی. اگر میں ایک ادارے کا ہیڈ ہوں نا تو سب سے پہلے جو اصلاح ہے نا مجھے اپنی کرنی چاہیے. مجھے خود اپنے آپ کو کرپشن سے پاک کرنا پڑے گا، پھر میں نیچے والے سے کہوں گا یا تم بھی کرپشن نہ. آپ کے خیال میں اداروں کو کیسے فعال بناتے ہوئے، مضبوط بناتے ہوئے کرپشن سے پاک کیا جائے؟ دیکھیں جو کرپشن ہے نا وہ ہمارے جڑوں میں اتنا ناسور بن کے رس بچ چکا ہے جو نا. کالی پیڑیاں ہیں، میں کھول کے بات کرتا ہوں، جو کالی پیڑیاں ہیں ان کو کیسے باہر نکالا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو کالی بھیڑی وہی تو حاکم ہے نا، وہی تو پالیسی میکر ہے نا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا ایک بہت پرانی کہاوت ہے نا کہ ایک گاؤں میں فار ایگزامپل جی انہوں نے کسی چور کو پکڑنا تھا اور انہوں نے ایک چادر بنائی اور قرآن رکھا کہ جو اس سے جو چور ہوگا وہ اس میں مر جائے گا، جو باقی لوگ گزر جائیں گے. اب 4 بندے چادر پکڑے کھڑے ہو گئے، سارا اہل علاقہ گزرے گی، کوئی بھی نہیں مرا. وہ کیا مسئلہ کیا تھا؟ وہی چور تھے جنہیں چادر پکڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ مسائل ہیں. اور جہاں تک بات ہے نا کہ آپ نے کہا یہ صحیح کیسے ہوگا، صحیح کرنے کے لیے نا قربانی دینی پڑے گی، اور قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. پاکستان کے سیاسی قائدین، پالیسی میکر ایک پیج پر آ کر پاکستان کی ترقی کے لیے سمجھوتا کیوں نہیں کرتے سر؟ کیونکہ ان کے سب کے مفاد اپنے اپنے ہیں اور کسی کہیں پر جا کر کٹے نہیں ہوتے. ملکی معیشت، ملکی ترقی اور قوم کو خوشحال کیسے بنایا جائے؟ قوم کی خوشحالی تو اس میں ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں، جسٹس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جسٹس ہو، عوام کو انصاف ہو. دیکھیں حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. کفر کے نظام میں کیا ہوگا؟ عدالت ہوگی. جب نظام میں عدالت ہوگی تو نظام چلے گا. کیا آپ حکومت کی پالیسیوں سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں کچھ پالیسیاں بہت اچھی ہیں اور قابل ستائش ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جس پہ تحفظات نہیں. کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ مشکل ہے. کیوں مایوس ہے؟ مایوس نہیں ہے. دیکھیں نا اگر ایک فار ایگزامپل ایک سیریس پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، تو اس کا مطلب کہ وہ مایوس ہو گئے؟ نہیں، وہ اس کے مریض کی کنڈیشن دیکھ کے بتا رہا ہے. آپ اپنے پچھلے 30 35 40 سال کی کنڈیشن دیکھ لیں. آپ نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے آپ دیکھیں کہ کیا چیز آ گئی ہمارے پاس، ہم نے کہاں گرو کیا، کتنا آگے کی، کتنا بیک بڑھ گئے. تو اس لیے یہ چیزیں ذرا اور طرح سے لگتی ہیں. ملتان کی بات اگر کریں تو ملتان میں کرائم اور جرائم کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں باقی شہروں کی طرح یہاں بھی عروج پر ہے. جیسے باقی شہروں میں ہے وہاں بھی کرائم عروج پر ہے. دیکھیں ونس اگین جب لوگوں کو روزگار مل رہا ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، ان کے گھر ان کی روزی روٹی دوائی پوری ہو رہی ہوگی نا، تو پھر بھی کوئی جاتا ہے جرم کرنے کے لیے. یہ جو حکومت پنجاب نے فورسز بنائی ہیں ان کی کیا خدمات ہے سر؟ ہاں حکومت پنجاب کی جو فورسز ہیں، بس گورنمنٹ نے فورسز بنائی ہیں اور گورنمنٹ نے بظاہر تو ہمیں یہ دکھانے کے لیے بنائی ہے، جو بیہائنڈ دا سین جو آبجیکٹو ہو سکتا ہے شاید وہ اچیو ہو رہا ہو. جنت نظیر کشمیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جنت نظیر ظاہری بات ہے، کشمیر ہماری شہرک ہے، ہمارے ارباب اختیار اس کو اپنی شہرک کہتے رہیں، تو ظاہری بات ہے ایک اچھا اسکوپ ہے وہاں پر. راولا کوٹ کا ثانیہ پوری دنیا کے سامنے، کشمیر میں عام انتخابات سے قبل ایکشن کمیٹی کے مطالبات کہ پاکستان سے 12 سیٹیں ختم کی جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے مطالبات جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں مجھے اس معاملے میں کوئی ڈیپتھ کا نالج نہیں ہے کہ مطلب وہاں کی سچویشن کیا ہے. تو اگر آپ ہسٹوریکل ٹرینڈ دیکھیں تو میرے خیال میں جہاں کے لوگ ہیں انہیں کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ان کا حاکم کون ہے. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 20 جولائی 2026 کو باغ جناح لاہور میں منعقد ہو رہی ہے، جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب نے اور مہمان خصوصی سابق چیئرمین FBI جناب عبداللہ یوسف صاحب مہمان خصوصی ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہاں ظاہری بات ہے جو سالگرہ ہوتی ہے وہ ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، سیلیبریشن کا دن ہوتا ہے. آپ نے پورا سال اسٹرگل کی ہوتی ہے،
اپنے ادارے کے لیے, اپنے ویلفیئر کے لیے, تو میں ایک اچھا پیغام دوں گا. نیک تمنائیں ہیں, ویل وشز ہیں, اللہ کرے آپ گرو کریں, سلامت رہیں, اللہ کی امان میں رہیں. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا, بڑی نوازش. پاکستان زندہ باد, کشمیر پائندہ باد.